खुश आमदीद। बात हो रही थी करप्शन के हवाले से। एहतसाब के नारे हुकूमत तो बुलंद कर रही है और ब्रेक से पहले रियाज शाह साहब भी कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि 3 सालों में नैब चूँकि इन्होंने बनाई हुई थी, चार्जिस भी पुराने हैं, तो इस हुकूमत ने क्या किया। नुसरत भाई साहबा, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि अगर 3 सालों में आप कह रहे हैं कि नैब चूँकि इन्हीं का बनाया हुआ इदारा था, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, केसेस भी पुराने बने हुए हैं, तो इन 3 सालों में नए केसेस का इजाफा कहाँ हुआ? और जो एक केस बना अभी बताइए कि अदालत में जो चल रहा था, उसमें तो मुस्लिम लीग नून बरी हो गई। बिल्कुल बरी हो गई। अभी तो जो पिछली चीजें उनको ही ये लोग भुगत रहे हैं। और उसमें मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि इस तरह की कोई चीज नहीं है कि हुकूमत उनको फोर्स कर रही है या हुकूमत उनको कह रही है कि आप फलां को गिरफ्तार करेंगे या फलां को आजाद करें। जिस तरह पिछली हिस्ट्री में नजर आता है, हमें उनकी एविडेंस में मिलता है कि किस तरह अदालतों को जोर दिया जाता था, किस तरह जजेस को कहा जाता था। तो अब इस तरह का कुछ भी कोई किस्सा नहीं हो रहा। जैसे अदालत या नैब बेहतर समझ रही है, जिस तरह जो कुछ भी वो फैसले कर रही है वो उसके अपने फैसले। अगर वो किसी को गिरफ्तार कर रही है और किसी को बेल दे रही है, किसी को रिहा कर रही है, किसी को बाहर भेज रही है, उसमें भी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। जैसा कहा जाता है वैसा हो जाता है। हुकूमत जो है वो इस किस्म के इदारों में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन जिस तरह नुसरत भाई साहब, अगर आप ये समझ गए, आपकी आवाज टूट रही है। जी नुसरत भाई साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रही हैं कि हुकूमत किसी भी इदारे पे कोई प्रेशर नहीं डाल रही, वो खुद इस किस्म के इदारों से जिस तरह भी एहसाब करना चाहें वो कर सकते हैं, अपने फैसले सुना सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मामले में तो आपके वफाकी वज़रा उनके सामने आए, और ये हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा कि हुकूमत ही अपने एक इदारे से नाखुश है और उसके खिलाफ हो जाती है। तो ये भी तो तारीख में पहली बार हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है, क्योंकि देखें जब इनको चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को मुंतखब किया गया था तो उस वक्त अगर हुकूमत ने नहीं देखा था कि इनके इंक्लिनेशन किस तरफ है, वो बहुत ज्यादा नून लीग की तरफ उनका है। उनकी अगर पिछली हिस्ट्री भी देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स नून लीग। तो ये चीज हुकूमत को पहले देखनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी इंसान है अगर उसकी वफादारियां किसी के साथ हैं तो वो वफादारियां नहीं चेंज करेगा। ये हो नहीं सकता कि वो अगर आपका दिल या दिमाग या पैसा कोई भी चीज अगर किसी एक पार्टी की तरफ या एक जमात की तरफ है तो वो आपकी वजह से चेंज नहीं करेगा, वो अपनी अपनी उसी उस पे रहेगा। और वो हमने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन काफी हद तक इंक्लाइंड है टुवर्ड्स नून लीग। अच्छा, चले ये नून लीग से भी पूछेगा शाह साहब, वो ये कह रही है हमने तो फ्री एंड दिया हुआ इदारों को। ये सेम चीज़ जो है मैडम ने जो अभी कहा, इनको लगता है कि वो उस तरफ थोड़े से झुका हुआ है, तो हम तो नैब चेयरमैन के लिए भी यही कहते हैं कि उनका झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा है। सही। तो उनको तो ये मानते नहीं, जब इनको अपना करना होता है तो वो कहते हैं कि ये फला है। इदारों की आप अगर बात करते हैं सुप्रीमेसी की, आप वही लोग हैं, आप पीटीवी पे आपने तोड़ा जाके, आप हमारी पार्लियामेंट में जो आप जहाँ पे बैठ के आप सिर्फ ऑर्डिनेंस सदारती निकाल रहे हैं, उन पे बिल तो नहीं निकाल रहे, वहाँ उनको भी आपने जो है कंटेनर पे खड़े होकर लानतें दी थी। तो आप वो लोग हैं जो आप किसी इदारों की आपने कभी रिस्पेक्ट को देखा नहीं, और आप आज उनके इदारों की बात करें, आप आज भी वही उनके साथ इदारों के साथ हालत करें जो इलेक्शन कमीशन के साथ हो रही है। ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो नादरा के थ्रू हो, ईवीएम सिस्टम है, ये है, तो इलेक्शन कमीशन क्या किस चीज़ के लिए बैठा हुआ है? वो क्या ऐसे ही बैठा रहे, नाम का रह जाए? तो ये तो इनको कोई सोच समझ आती नहीं, सिर्फ बैठ के ऐसे बातें कर देनी है और निकाल देना है बस जो भी है। वज़ीर आज़म की बात करते हैं ये कि ये वज़ीर आज़म साहब जो है किसी को कुछ प्रेशरलाइज नहीं करते या कुछ नहीं करते, ये वही वज़ीर आज़म है। आज भी जहाँ भी तकरीब में खड़े होते हैं तो उनको वही याद होता है कंटेनर, ये फ़िला ने करप्शन की, फ़िला हुकूमत ने की, फ़िला रोडों में ये हुआ वो हुआ। यार आज आप इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, आप लोगों का सोच लें, बाद में आप ये इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहिएगा, मगर आप अभी तक आपको शायद वो यकीन नहीं आ रहा कि आप वज़ीर आज़म हैं। यासीन रज़ा साहब, अदलिया से अपील है शहबाज शरीफ केसेस को योमिया बुनियादों पर सुना जाए। फवाद चौधरी का ये मुतालबा है। अब क्यों वो इस चीज़ की बार बार जिद कर रहे हैं कि जो केसेस हैं वो डेली बेसिस पे सुने जाएं वो चीज़ें? क्या आपको लगता है कि इस फैसले में जान नहीं है, ये केस में जान नहीं है? फवाद चौधरी साहब इस बात की अपील क्यों नहीं करते कि अलीम खान का भी केस डे टू डे चलाया जाए, ठीक, सिफ्तान रिजवी का भी केस डे टू डे चलाया जाए। मैं तो फवाद चौधरी साहब पे हैरान हूँ, मेरा वकील भाई है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की। सही।
جو لیڈر آف اپوزیشن کے متعلق کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ میننگ فل کنسلٹیشن کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا کرپشن کیسز میں انوالو ہے. ٹھیک ہے، یہ بھول گیا فواد چودھری کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے بعد لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اور ان کا جو پارٹی لیڈر ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہے. ٹھیک ہے، آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی آئینی پوسٹ پہ آپ کسی کی اپوائنٹمنٹ کریں گے تو جب تک لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان، دونوں کے درمیان میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوگی، اس وقت تک کچھ ہو نہیں سکتا. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبروں کی جگہ خالی ہوئی تو 1 سال تک آپ ممبروں کا انتخاب نہیں کر سکے، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو 45 دن کے اندر ان کو مکمل کرنا ہے. ابھی 2 جگہ خالی ہیں، 45 دن گزر گئے ہیں، آپ بتا دیں کہ کیا. تو یہ حکومت جو ہے ایک لا منسٹر ان کو بہت اچھا ملا ہے، جو ہر وقت قانونی مشورہ دیتا ہے، آرڈیننس جاری کر دو، پرانا دوست ہے، آرڈیننس جاری کر دو، آرڈیننس میں یہ ہو جائے گا، چیئرمین نیب کی مدت کو ایکسٹینڈ کر دو، اس کو آرڈیننس کے لیے ذریعے دوبارہ چیئرمین بنا دو. اور اسی طرح سے میں تو حیران ہوں، میری بھی زندگی ایک طویل عرصہ زندگی کا گزر گیا کہ حکومت بعض اوقات اپنے ہی اداروں کے متعلق انگلی اٹھاتی ہیں کہ یہ ادارہ غلط کام کر رہا ہے. صحیح. حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ یہ ادارہ غلط کام کر رہا ہے تو پھر پاکستان کا کون سا ادارہ ہے جو رائٹ ڈائریکشن میں کام کرے گا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2023 کو جو الیکشنز ہیں وہ الیکشن ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے، آپ متفق ہیں ہونے چاہیے، چونکہ اصلاحات کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن اصلاحات کے لیے باقی جماعتیں ساتھ نہیں ہیں، اس طریقہ کار پہ اختلاف کر رہی ہیں. دیکھیے میں پتہ چلوں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتا ہے، الیکشن ہونے کے طریقہ کار جو ہے اس پہ تو تمام لوگوں کا اعتراض ہے. صحیح. جو لوگ ہار جاتے ہیں ان تمام لوگوں کا اعتراض ہو کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، الیکشن میں کسی نے پولنگ میں کرپشن کیا ہے، دیگر چیزیں آتی ہیں. پاکستان ای وی ایم لا رہے ہیں تاکہ یہ تحفظات دور ہوں. جی میری بات سنیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام چیزوں پہ اختلاف تو موجود ہے نا. صحیح. کہ جو الیکشن کے طریقہ کار ہے اس پہ ہم کو سب کو اعتراض ہے، جو ہارتے ہیں تمام لوگوں کو ہارتا ہے اعتراض ہے، جو جیتا اس کو اعتراض نہیں ہوتا ہے. آج جو یہ الیکٹرانکس مشین جو لا رہے ہیں ووٹنگ مشین، یہ حکومت کے وزراء اور حکومت لا رہی ہے. ہم تمام لوگوں کا اعتراض ہے، اپوزیشن کو اعتراض ہے اس پہ. میرا یہ مطالبہ نہیں ہے حکومت کے، میں یہی بول رہا ہوں آپ کو کہ میں اتحادی کی بات نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. صحیح. اختلاف بن سکتا ہے کہ اس کی فلاں چیزیں خراب ہے، فلاں چیزیں مسئلہ ہے، یہ چیز ایسی ہو سکتی ہے، لیکن انتخابی طریقہ کار کو چینج کرنے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. اس کو چینج ہونا چاہیے جیسے بھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ یہ مشین سے صحیح ہو، لیکن یہ مشینیں بھارت میں تجربہ ہوا، پڑوسی ملک ہے وہاں ناکام ہو گئی، امریکہ میں ناکام ہو گئی، تو ہمارے پاس کیسے کامیاب ہوگی؟ آج سے 20 سال پہلے جو نا ہم اینڈرائڈ موبائل ہمارے پاس نہیں تھا، اسمارٹ فون نہیں تھا ہمارے پاس. آج اسمارٹ فون موجود ہے نا، اس کے اندر مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے طریقہ کار پہ الیکشن کے طریقہ کار کو چینج ہونا چاہیے. اس سے ضرور اس سے فائدہ بہت ہوگا. جو لوگ اپنی رائے دہی دیتے ہیں وہ ان کا رائے دہی کا احترام ہو جائے گا. اس سے شاہ صاحب اس سے سب سے بڑا فائدہ چونکہ آپ کے جو تحفظات میں آپ کو بتاتا ہوں. بھائی میرے نے کہا کہ موبائل یہ وہی موبائل ہے جو واٹس ایپ کے ذریعے آر ٹی ایس سسٹم میں بھیج رہے تھے، وہ بھی بیٹھ گیا تھا. یہ بڑی یہ باتیں کوئی نہیں ہوگی جو زمانوں سے ہو رہا ہے. آپ نے ابھی فرمایا بڑے بڑے ملکوں میں جو بڑے ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہیں انہوں نے ہی اس چیز کو فیل کر دیا، وہی اس چیز میں جو ہے وہ تحفظات لا رہے ہیں. تو پاکستان امریکہ اور ان کے سامنے چھوٹا ملک ہے، اور دوسرا ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی دیکھیں اس میں بھی ہم کافی حد تک پیچھے ہیں. مگر یہ حکومت اس چیز کو دہرا کے آ رہی ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ایک تو یہ کنسنسس کے پوزیشن کے سوا ہو نہیں سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے ہر چیز کر دیں، تو وہ ہم کبھی کرنے نہیں دیں گے ان کو. تیسری بات مجھے جو اپنے پرسنلی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اینالائز جو کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک ایشو اٹھا رہے ہیں کیونکہ پچھلی جو ان کے 3.5 سال گزرے ہیں ان میں لوگوں کے لیے کچھ نہیں، توجہ ہی ہٹا رہے ہیں. لیکن اس میں اصلاحات لوگ پریشان ہو گئے. صاحب سے بھی پوچھو کہ اصلاحات تو ہونی چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ اگر پڑوسی ملک میں خراب ہو گئی مشینیں یا نہیں رزلٹ آیا یا امریکہ میں، میرے بھائی نے ابھی جو فرمایا طریقہ کار کو بدلنا ہے، اس میں بدلنا ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں دیکھیں کنسنسس سے ہوتا ہے. اپوزیشن کو آپ اعتماد میں لینا ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی اکثریت ہی نہیں ہے، اپوزیشن آپ سے زیادہ
زیادہ اکثریت میں آپ اس چیز کو ابھی تک آپ نے زیادہ بڑے فیصلے جو بھی کیے وہ آرڈیننس کے تھرو کیے، تو آپ کیا اس چیز کو لائیں گے؟ آپ بل تو لائیں، آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے نصرت بھائی صاحبہ، چونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اعتماد میں نہیں لیتے، اور یہ بات تو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے فیصلے آپ بہت جلد بازی میں کر جاتے ہیں، طریقہ کار آپ کے فیصلے بہت اچھے ہوتے ہیں، یا آپ کا آئیڈیا اچھا ہو سکتا ہے، پروپوزل اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ جلد بازی کرتے ہیں تو وہ طریقہ غلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ پہ تنقید ہوتی ہے۔ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کو کیوں تیار نہیں ہیں آپ؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کو لے کے ہم ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے، اور جو کمروں کے اندر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ باہر نکل کے پارلیمنٹ میں پہنچ کے یا پریس کانفرنس پہنچ کے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ ان کو کئی دفعہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، 8 گھنٹے اسپیکر صاحب کے کمرے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی ان سے بات ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ انہوں نے ایک ڈویل کریکٹر اپنے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ اندر کچھ اور باہر کچھ ہوں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی الیکشن فیئر ہو تو اس میں یہ مشین کیا بری ہے؟ ای وی ایم کی جو مشین ہے اور آئی ووٹنگ کی جو سہولت ہے، یہ میرے خیال میں پاکستانیوں سے زیادہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی سہولت ہوگی، اور اس کو میرے خیال میں انتخابی اصلاحات کا لازمی حصہ بننا چاہیے، کیونکہ جو بھی چیز ہے وہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہے کہ ادھر آپ وہ ڈال رہے ہیں اور آئی ڈی کارڈ دکھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ اپنا ووٹ کے لیے جس کو بھی آپ منتخب کر رہے ہیں اس کو ڈال کے اور فوراً ہی اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے، یا بقول ان کے کہ وہ جو بعد میں بے ایمانی ہوتی ہے 7 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد اور 11 بجے تک رزلٹ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور مشینیں بند ہو جاتی ہیں یا کوئی اور چیز خراب ہو جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، تو وہ نصرت بھائی صاحبہ یہ اسی چیز سے تو ڈر رہے ہیں کہ جس طرح پچھلے 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا اور 4 دن کے بعد کراچی جیسے شہر سے رزلٹس آئے۔ ہاں لیکن ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے نا۔ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے، ہماری تو نہیں، ہم تو اس وقت ہم تو خود لڑ رہے تھے۔ یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے کچھ ایسا سسٹم لایا جائے نا جس پہ کسی کو بھی اعتراض نہ ہو۔ اسی لیے یہ مشین کی بات کر رہے ہیں نا کہ مشین آئے گی تو اتنا تو ہوگا کہ چیزیں بے ایمانی سے نہیں ہو رہی ہوں گی۔ یقین نہیں یاسین صاحب کہا، چونکہ وقت کم ہے، کہا یہ 2021 ختم ہو رہا ہے، صحیح 2022 کا سال ہے۔ حکومت کا خود کہنا یہ ہے کہ کم از کم انتخابات کرانے کے لیے 5 لاکھ کے قریب ہمیں مشینیں چاہیے، نمبر 1۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان مشینوں کے چلانے کے لیے کم از کم 5 لاکھ کے افراد چاہیے جو ان مشینوں کے چلائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس تمام پروسیس پہ تقریباً 23 ارب کے قریب آپ کو پیسہ قومی خزانے سے چاہیے ہوگا۔ آپ مردم شماری بھی اسی سال کرائیں گے اور انتخابات کی تیاری بھی اسی سال کریں گے، پیسہ آپ کے پاس ایک نہیں۔ اور آج جو مین چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں سینٹ میں جو بل پیش ہوا اس پہ بڑی ذرا اس کو دیکھ لو کہ کل اگر یہ بات آ جاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ طالبان کے ساتھ تمام مدد میں شامل ہے، اس کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں؟ قرضے ہمارے کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں، باتیں ہم آسمان سے کرتے ہیں اور اپنی جیب میں گربان میں نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس یہ تمام وسائل موجود بھی ہیں۔ اور اس میں مشین میں جو ایک بات میں لاسٹ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس مشین کے متعلق، میں نے ایک کمپیوٹر انجینئر کا کمپلیٹ انٹرویو دیکھا ہے جس میں اس نے یہ صاف کہا کہ اگر یہ 1,20,000 ووٹ لیتا ہے، بی جو ہے 80,000 ووٹ لیتا ہے، اس مشین کے ذریعے آپ جو الیکشن میں گھپلا کریں گے وہ اس میں پکڑے بھی نہیں جائیں گے، 80,000 کو جتوا دیں گے اور 1,20,000 والے کو گھر بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے لوپ ہولز ہیں اور اسی پہ بات ہو رہی ہے، اور اس پہ حکومت کوئی اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے 37 کے لگ بھگ اس کے جو آپشنز ہیں ان پہ اعتراضات ہیں اور وہ صحیح ہو سکتے ہیں۔ آخر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، کوئی ڈیل ہوئی ہے آپ کی، تو اس میں کتنی صداقت ہے یاسین صاحب؟ دیکھیں ڈیل ہماری کوئی نہیں ہوئی ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ ہماری جو اپیل تھی صحیح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسمس کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لامحالہ جب بھی وہ پاکستان واپس آئیں گے تو ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی، تو گرفتاری کی صورت میں وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بات کی بات ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ وہ آئیں واپس، آنا چاہیے ان کو، لیکن جو صورتحال ہے اگر وہ آپ بھی جاتے ہیں تو تب بھی انہوں نے جیل میں جانا ہے۔
انتخابات میں حصہ لینے کی پوزیشن میں فار دا ٹائم بینگ وہ نہیں ہے. صحیح. جب تک مریم نواز کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے. کیس جو پینڈنگ ہے، میری زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل کو میرٹس پہ ڈیسائیڈ کرنے کے بجائے اٹھا کے ڈسمس کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی دے دیا کہ وہ آئیں گے تو دوبارہ اپیل کر سکیں گے. یہ باتیں میری سمجھ سے باہر صحیح. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے کے معاملے کو ڈیل ہو رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ڈیل کوئی نہیں ہے. ڈیل نہیں کرے گی. ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، اس پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جو میرے نزدیک ممکن ہے. لیکن شہباز شریف صاحب تو شاید کسی حد تک کمپرومائز کریں گے. شہباز شریف صاحب پارٹی لیڈر تو جو ہے پارٹی کے صدر شہباز شریف ہیں. صحیح. لیکن قیادت بیانیہ میاں نواز شریف کو پریویل کرے گا، کسی اور کا نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کتنے پر امید ہے خاص طور پہ مردم شماری؟ جس طرح یاسین آزاد صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا کہ دونوں کام 2022 میں پاسبل نہیں ہے اور 23 میں الیکشنز ہیں. دیکھیے مردم شماری کا جو میں تو ہوپ فل ہوں بہت زیادہ کہ مردم شماری انشاءاللہ اللہ چاہتا ہوں اگلے نیکسٹ ایئر ہو جائے گا. اعتماد کی بات نہیں ہے، اعتماد کی بات ہو جائے گا، ہمیں یقین ہے. شاہ صاحب ہماری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے بھی اس جو ہو چکی ہے اس سے تحفظات تھے، اور اب بھی ہمیں ہے کہ یہ میرے نصر بھائی صاحب نون لیگ کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیل ہو گئی؟ نہیں بھائی ڈیل کیوں ہوگی ہماری؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، ڈیل نہیں ہوئی. بہت شکریہ نصر بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کا شکریہ. صداقت صاحب آپ کا بہت شکریہ. یاسین آزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.